बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज से कुछ दिन पहले मुझे मेरे एक दोस्त ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें एक मशहूर तजिया निगार हैं, उन्होंने इस चीज़ का तज़किरा किया कि दरिया फ़रात से सोने का पहाड़ निकला है। तो उसी सिलसिले में मैं आज बात करना चाहता हूँ। मैंने जब ये वीडियो बनाई थी तो उस वक्त रशिया की और यूक्रेन की जंग और इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया था। उससे कबल मैंने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन इसकी साउंड क्वालिटी क्योंकि इतनी अच्छी नहीं थी और यूट्यूब एडिटिंग की कोई ख़ास इजाज़त नहीं देता, तो इसलिए मैंने दोबारा से ये वीडियो बना के अपलोड करने के बारे में सोचा है। आज से कुछ अर्सा कबल मेरे लिए अल्लाह ताला ने सबब बनाया कि मैं तुर्की का सफ़र करूं। तुर्की में जो भी पाकिस्तानी सयाह आते हैं वो ज़्यादातर इस्तांबुल तक महदूद रहते हैं, या बहुत हद होगी तो वो अंतालिया या अंकरा का सफ़र करते हैं। मैंने देखा 1 महीना पहले गालबन दिसंबर के स्टार्ट में, और स्पेसिफ़िकली मैं ये बताता चलूँ कि जिस वक्त ये वीडियोस नहीं आई थी, किसी भी तजिया निगार ने, किसी दानिश्वर ने ये वीडियोस नहीं अपलोड की थी दरिया फ़रात से सोने के पहाड़ निकलने के हवाले से। उस वक्त मैंने यहाँ का एक शहर है एर्ज़रूम का मैंने सफ़र किया, और उसके बाद मैं वहाँ से कार्स गया। उसकी वीडियोस मेरी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और वापसी पे मैंने हर मुमकिन कोशिश की, वापसी में भी मैं बाय एयर वापस इस्तांबुल जा सकूं, लेकिन कुछ रब की करनी ऐसी हुई, कुछ तकदीर का ऐसा खेल था कि मैं बाय एयर वापस नहीं जा सका, और बाय ट्रेन मुझे वापस जाने का इत्फाक हुआ। कार से लेके और केसरी तक मैंने बाय ट्रेन सफ़र किया। रास्ते में मेरे बहुत से दोस्त लोगों के साथ मेरी सलाम दुआ हुई, उनसे वाक़फ़ियत हुई, उनसे गपशप हुई। बहुत अच्छे लोग हैं, जो ईस्टर्न टर्की के लोग हैं वो बहुत अच्छे मेहमान नवाज़ हैं। उनमें से एक शख्स जो कि टर्किश आर्मी से बिलोंग करता था, उसने ये बात मुझे बताई। उसने कहा कि देखिए दरिया फ़रात कितना खूबसूरत लग रहा है, और उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने सोचा कि दरिया फ़रात तो इराक़ में है। जैसे कि एक कॉमन परसेप्शन है हम लोगों की कि दरिया फ़रात इराक़ में बहता है, जिसके जो कि इराक़ के शहरों में से बहता हुआ रहता है। तो लेकिन मैंने उसी टाइम गूगल खोला, और गूगल से मैंने चेक किया तो ये बात वाकई साबित हुई कि दरिया फ़रात दरअसल तुर्की से शुरू होता है। तुर्की का एक दरिया है, उसका नाम है दरिया मुरात। दरिया मुरात से शुरू होकर, और ये फिर एक कारासू है, यानी कि काला पानी, ये दो दरिया मिलकर दरिया फ़रात बनाते हैं। दरिया फ़रात फिर तुर्की में बहता है, उसके बाद शाम में बहता है, उसके बाद फिर इराक़ में जाता है। तो खैर किस्सा मुझसे मज़ीद उससे बातचीत करते हुए उस शख्स से, उसने मुझे एक बात करीबन काफ़ी हल्की आवाज़ में और बहुत राज़दाराना तरीके से एक बात बताई। उसने कहा कि आपको पता है कि ये दरिया फ़रात से जो एक सोने का पहाड़ निकलने की पेशगोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हुई है? मैंने उसको कहा जी बिल्कुल मुझे पता है, और बल्कि मुझे इसके बारे में तमाम अहादीस का इल्म भी है, बिल्कुल मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो उसने उसी राज़दाराना तरीके में ही उसने कहा कि वो जो सोने का पहाड़ है वो तकरीबन 1 साल कबल दरिया फ़रात के करीब से दरियाफ़्त हो चुका है, और वो तुर्की में दरियाफ़्त हुआ है। मैं इस चीज़ पे हैरान रह गया। उसने मुझे ये बताया कि तुर्की में इस चीज़ की खबर लोगों को मतलब लोकल अखबारों पे, लोकल मीडिया में ये खबर आई थी। मेरे लिए ये बात मटेरियलिस्टिक हवाले से मेरे लिए कतन ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं थी। अलबत्ता रिलीजियसली मैंने इस चीज़ को गौर करना शुरू किया। मैंने उसी वक्त टर्किश न्यूज़पेपर्स चेक किए, और उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की। टर्किश न्यूज़पेपर्स में ये खबर एंड ऑफ 2020 और स्टार्ट ऑफ लाइक 2021
یہ خبر آئی ہوئی تھی. میں نے اس خبر کی جانچ پڑتال شروع کی اور مجھے یہ چیز واقعی میں ثابت ہوئی کہ ٹرکی میں ذرائع افراد کے قریب سونے کا ایک گولڈ ریزرو دریافت ہو چکا ہے. اور اگر واقعات کی کڑیاں جوڑی جائیں تو دیکھا جائے ترکی کو یو ایس اے، رشیا، جتنے بھی یہ بڑے ملک ہیں اس کی اکانومی کو ڈی ریل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور خصوصاً جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا ترکی میں ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کی بہتات کی وجہ سے ہر روز گورنمنٹ نے کسی نئے منصوبے کا افتتاح کیا اور بہت سے نئے منصوبے لگائے ہیں. یہاں تک کہ جو گاڑیاں بنانے والی فیکٹریز ہیں، جو کوئی بھی کسی بھی چیز کی فیکٹری لگ رہی ہے وہ گورنمنٹ کے پیسوں سے لگ رہی ہے. گورنمنٹ اس میں اپنا بجٹ انویسٹ کر رہی ہے، یعنی کہ اس سے آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کو ہی فائدہ ہونے والا ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے آپ دیکھیے ایپل نے کیا کیا. ایپل نے اپنی وہاں سے ترکی سے اپنا سارا بزنس سمیٹ لیا. اسی طرح یہودیوں کی جتنی بھی بڑی بڑی کمپنی ہیں وہ سب نے یہاں سے اپنا بزنس سمیٹ لیا اور ٹرکش اکانومی کو بہت برے طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لیکن ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ ابھی ٹرکش اکانومی جو ہے وہ پھر سے اسٹیبل ہونی شروع ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں انڈیکیشن دے رہی ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور عنقریب ہونے والا ہے. جیسا کہ آپ کو سونے کے پہاڑ کی احادیث کے بارے میں میں نے بتایا ہے، تو ان احادیث کے مطابق فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت کے نزدیک دریائے فرات کے کنارے سے سونے کا ایک پہاڑ نکل آئے گا. زیر نظر آپ حدیث، اس کا متن اور اس کی ٹرانسلیشن ملاحظہ کر سکتے ہیں. ایک آیت قرآنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. بطور مسلمان ہم اپنے سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور ان کی طرف بھیجی گئی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. البتہ یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے، ان قوموں نے ان کتابوں میں کچھ ایسی ترامیم کیں کہ ان کے مطلب چینج ہو گئے. لیکن جیسے کہ ان کتابوں کو پڑھنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں سے جو شرکیہ عقائد ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے ان کتابوں کو اگر آپ علم میں اضافے کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو اس میں میرے خیال کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگ سائنس کی تعلیم بھی تو حاصل کرتے ہیں، میتھمیٹکس بھی پڑھتے ہیں. یہ سب کتابیں غیر مسلموں نے بھی لکھی ہیں بہت سی. اور بلکہ جب بایو کی ہم تھیوریز پڑھتے ہیں تو بایولوجی میں بے شمار عقائد ایسے موجود ہیں جو اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کی وحدانیت کے پیغام سے کسی بھی طریقے سے مماثلت نہیں رکھتے. تو دراصل جو بائبل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تھی. اس میں ان لوگوں نے کچھ آمیزشیں کر دیں، لیکن اس کو علم حاصل کرنے کی غرض سے پڑھنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. بائبل کی بہت سی بکس ہیں جن میں سے پہلی بک کا نام ہے پیدائش، جینیسس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرانے کو نکلا
اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فسون ہے، دوسری کا نام جہون ہے، تیسری کا نام دجلہ ہے اور چوتھی کا نام فرات ہے۔ اور دجلہ جو ہے وہ اسور کے مشرق کو جاتی ہے۔ اسور یعنی کہ سوریہ، یعنی کہ سیریا، یعنی کہ شام۔ اچھا، اس کے بعد اگلی ورس میں لکھا ہوا ہے کہ اور خداوند نے زمین میں آدم کو نکالنے کے بعد عدن میں رکھا۔ ایڈن لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا ہے، تو غالباً بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو میپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ترکی کا نقشہ ہے جس میں مختلف دریا دکھائے گئے ہیں۔ جیسا کہ بائبل میں 2 دریاؤں کا ذکر ہے، دجلہ اور فرات، وہ تو ترکی سے ہی نکلتے ہیں، یہ تو بات ڈیفینیٹ ہے۔ ایسٹرن ٹرکی میں سے یہ دونوں دریا نکلتے ہیں اور پھر شام اور پھر عراق کی طرف بہتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دجلہ اور فرات کے علاوہ بے شمار دریا ہیں جو ترکی میں بہتے ہیں۔ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جو دیگر 2 دریا بائبل میں ذکر کیے گئے ہیں، فسیون اور جہون، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ بھی ترکی میں ہی کہیں پہ موجود ہوں؟ کیونکہ زمان و مکان اپنے ساتھ بہت سے چیزوں کے نام تبدیل کر دیتے ہیں، جیسے آدم اور ایڈم، ابراہیم اور براہم۔ اسی طرح سے کیا پتہ ان دریاؤں کے نام تبدیل ہو کے کچھ اور پڑ گئے ہوں، اور عین ممکن ہے کہ گارڈن آف ایڈن یعنی کہ عدن کا باغ جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے وہ ترکی میں ہی موجود ہو، کیونکہ دریائے دجلہ اور فرات جہاں سے نکلتے ہیں ترکی میں سے، وہ تو میں نے خود دیکھے ہیں، اور عدن نام کا شہر بھی ایک ترکی میں موجود ہے۔ تو خیر، قصہ مختصر یہ کہ ترکی نے اپنے علاقے میں سے نکلنے والے تمام دریاؤں پہ، تقریباً تمام دریاؤں پہ سیریز آف ڈیمز بنانے شروع کیے، جس سے ترکی کی بجلی کی اور زراعت کی پیداوار کو مدد مل سکے، یعنی کہ ان سے بجلی بھی پیدا کی جا سکے اور زراعت کے لیے نہروں کے ذریعے پانی بھی مہیا کیا جا سکے۔ ان ڈیمز بنانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو دریاؤں کا اصل رخ تھا، جو دریاؤں کا اصل بیڈ تھا، جو دریاؤں کے بہاؤ کی جگہ تھی، اس میں سے ان دریاؤں میں سے پانی کم سے کم اور ہوتا پھر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق دریائے فرات کے کنارے سے سونے کا وہ پہاڑ، سونے کا وہ ذخیرہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، وہ ظاہر ہو گیا۔ لیکن ایک بات سے اور آپ کو میں مطلع کر دوں، خبردار کر دوں، آپ میں سے کوئی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ واہ جی واہ، چلو جی ترکی چلیں، وہاں جا کے تو سونے کو جیبوں میں بھریں۔ بالکل بھی ایسا سوچیے گا مت۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت کے ساتھ خبردار کیا ہے اور منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے نہ جائے، کیونکہ وہ ایک آزمائش ہے، وہ ایک فتنہ ہے، وہ بذات خود ایک فتنہ ہے۔ تو یہ بالکل بھی اپنے ذہن میں مت لائیے۔ ہاں، توبہ استغفار کیجئے، توبہ کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے کہ اینڈ آف ٹائمز قریب آتا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت کے لیے تیاری کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنے دوست احباب کو، ان سب کو اس چیز کے بارے میں بتائیے کہ آنے والے وقت کے فتنے کیا ہیں اور ان سے ہمیں کیسے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کا جو وعدہ ہے، جو انہوں نے پریڈکشنز کی ہیں، جو پیشن گوئیاں کی ہیں، ان کو ایک نہ ایک دن سچ ہونا ہی ہے، اور وہ سچ ہو رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک نہیں، بلکہ جو چھوٹی نشانیاں تھیں وہ تو کبھی کی پوری ہو چکی ہیں۔ جھوٹ کی بہتات ہے، مارنے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں مر رہا ہوں۔ جھوٹ کی بہتات ہے، امانت میں خیانت کی جا رہی ہے، زنا کاری عام ہے، شراب کاری عام ہے، چور کو چور کی سزا نہیں مل رہی، بددیانت لوگوں کو حکومتی عہدوں پر فائز کر دیا گیا ہے، جو پڑھے لکھے علماء ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یہ تمام قیامت کی چھوٹی نشانی ہے،
لیکن دریا فرات کے قریب سے سونے کا پہاڑ نکلنا یہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے جو کہ پوری ہو چکی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نشانی پوری ہوگی تو اس کے بعد اگلی نشانیاں ایسے آئیں گی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، تو ایک کے بعد دوسرا دانہ گرتا جاتا ہے، گرتا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف علم کی روشنی دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ابھی تک میرے علم کے مطابق یہ ایک راز تھا اور ابھی تک اس کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ اب جب کہ یہ ویڈیوز منظر عام پہ آ چکی ہیں تو اس کے بعد میں نے بھی سوچا کہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں، اور آپ کو میں نے ویڈیوز بھی دکھائیں جن میں دریا فرات ساتھ ساتھ بہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو وہ جگہ بھی دکھائی جس کے قریب سے سونے کا پہاڑ نکلا ہے۔ تو دوستو، تیاری کیجئے آنے والے وقت کی، آنے والی دنیا کی تیاری کیجئے، توبہ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگیے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہم سب کو آپس میں اتحاد قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے جو اہل کتاب ہیں ان کے دلوں میں بھی اسلام کی دوستی، اسلام کی محبت ڈالے۔ وہ جو بھٹک چکے ہیں ان کو ختم کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں توحید کی روشنی، ایمان کی روشنی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ہدایت دے۔ اور آپ یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ شرک پر تلے ہوئے ہیں، جو اللہ اور اس کے دین کے دشمن ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائے۔ ان دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔